सलाउद्दीन और आमिर, आपका शुक्रिया, और मीडिया के दोस्त जो यहाँ पे आए, बाकी दोस्त जो यहाँ पे आए, आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के यहाँ पे आए। आमिर से एक बात मैं बाद में समझने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कोई पिंडी का जिक्र किया कि नज़्म व ज़ब्त नज़र आता है, वो सड़क पे ट्रैफिक का नज़्म व ज़ब्त है, ये किसी और की चीज़ की बात कर रहे थे, ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा। अच्छा जी, देखिए, बुनियादी मुद्दा क्या है वो हम आपके सामने रख देते हैं। हमारा मानना ये है, और ये बात मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान जो एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले रहते हैं, ये मुल्क कामयाबी से सिर्फ़ और सिर्फ एक जमहूरी निज़ाम में चल सकता है। दुनिया में कामयाब ममालिक के और भी फार्मूला मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा कामयाब दुनिया के जो ममालिक हैं वो तो जमहूरी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बादशाहतें हैं जो कामयाब हैं, लेकिन ये वो बादशाहतें हैं जहाँ आबादी कम है, कुदरती वसाइल बेतहाशा हैं, वो कामयाब हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये दोनों बातें नहीं हैं। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा मिसाल आजकल दी जाती है वो चीन की दी जाती है। चीन, मेरे भाई, एक ऐसा मुल्क है, ये 93% आबादी एक ही एथनिक ग्रुप हान चाइनीज़ है। मतलब आप समझ लें कि 93% पाकिस्तान सिंधी हो या बलोच हो या पंजाबी हो या पठान। जो दो इलाके हैं चीन के अंदर जहाँ पे हान चाइनीज़ अक्सरियत के अंदर नहीं रहते, वो एक शिनजियांग का इलाका है जो पाकिस्तान के साथ जो रहता है, जहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है, और दूसरा तिब्बत का इलाका है जहाँ बुद्धिस्ट बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान में आप जमहूरियत की बात करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मौजूदा जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, मैं बड़ी चीज़ों की जो बात कर रहा हूँ कि वो बार बार उसके अंदर इंटरप्शन होती है, अवाम वोट किसी और को देते हैं। बुनियादी आईनी ढांचे में एक कमज़ोरी है, जो कमज़ोरी पहले ज़्यादा शदीद थी, और सलाउद्दीन ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान किया कि क्योंकि हमने एक 1930 था इंडिया एक्ट, 1935 है ना, 1935 का इंडिया एक्ट है, उससे हमने शुरू किया, उसी के ऊपर हम अपना आइन बनाते गए। तो वो एक साम्राज्य कुव्वत जिसने यहाँ पे आके कॉलोनी बनाई हुई थी, तो सेंट्रलाइज पावर थी, गवर्नर जनरल के पास तमाम इख्तियार होता था, और उसकी सलाउद्दीन इतनी खूबसूरत, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, वो आजकल के बेचारे सुप्रीम कोर्ट वाले बहुत मशहूर हो रहे हैं, वो जस्टिस मुनीर 1954-53 में क्या क्या खूबसूरत बातें लिख के चले गए हैं। वो बरतानिया की मलिका, बरतानिया की उम्मत कह रही है हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि बरतानिया की मलिका जो है वो गवर्नर जनरल लगाती है, तो और हम आज भी बरतानिया की मलिका के राज में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो गवर्नर जनरल ने जो बात की वो हरफ आखिर है। ये वो वाला निज़ाम था। उसके अंदर 18वीं तरमीम, उसके ऊपर भी बड़ी बहस होती है, बड़ी कुछ लोगों को, कुछ तबकों को बड़ा उसके ऊपर भी एतराज़ है कि 18वीं तरमीम से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। 18वीं तरमीम एक अच्छी चीज़ थी, उसने पाकिस्तान के आईनी ढांचे को एक सही सिमत की तरफ एक कदम लिया गया, लेकिन वो एक नाकाफी कदम था। ताकत जो है वो सिर्फ एक शहर से निकलकर 5 शहरों में तो आ गई, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5 शहर नहीं है भाई। पाकिस्तान की आधी आबादी तो देहात के अंदर रहती है, पाकिस्तान की बल्कि आधी से ज्यादा आबादी देहात के अंदर रहती है। पाकिस्तान के अंदर तो 150 के लगभग जिले हैं, अजला हैं। तो ये जो काम आपने कदम लिया वो नाकाफी था, और वो बुनियादी जो आईनी ढांचे की कमजोरी है वो है यही कि जैसे सलाउद्दीन आपको पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे आइन के अंदर बहुत तफसील से ये लिखा हुआ है वफाक का इख्तियार क्या है, सूबे का इख्तियार क्या है, एक एक चीज़ वाज़े तरीके से लिखी गई है। थोड़ा सा उसके अंदर इबाम होता था कंकरेंट लिस्ट की वजह से, वो भी 18वीं तरमीम में ख़त्म कर देगी। अब बिल्कुल वाजे है, इख्तियारात वाजे हैं। इसी तरीके से आइन के अंदर बिल्कुल वाजे है वफाक से सूबे के पास क्या आएगा, कौन सा टैक्स लगाने का इख्तियार वफाक के पास है, कौन सा टैक्स लगाने का इख्तियार सूबे के पास है, तकसीम किया जाएगा। और न सिर्फ मजमूई तौर पर सूबों के पास कितना जाएगा, पर हर सूबे को किस बुनियाद के ऊपर कितना हिस्सा बनेगा मिलेगा, ये सब वहां पे लिखा हुआ है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब आइन में लिख दिया जाता है ना, आपने शदीद लड़ाइयां सुनी होंगी, सूबाई हुकूमत किसी और पार्टी की और वफाकी हुकूमत किसी और पार्टी की, एक दूसरे के साथ दस्तों गरीबा। कभी ये नहीं हुआ कि वो जो NFC ट्रांसफर का पैसा है वो रुक जाए।
ناممکن ہے. کسی بیوروکریٹ کو, کسی فائنانس سیکٹری کو کنونس کر ہی نہیں سکتے کہ وہ پیسہ روک کے دکھا دے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سیدھا سیدھا اس نے اس پہ مقدمہ بننا ہے, آئین توڑنے کا, اور اس نے جیل جانا ہے, اس لیے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. تیسرا حصہ اختیارات آ گئے, وسائل کی بات آ گئی. تیسرا حصہ آئین کے اندر بہت واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کتنے عرصے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت بنے گی, وہ اسمبلی توڑنے کا اختیار کس کے پاس ہے, اور دونوں کیس کے اندر اختیار اس کے پاس ہے جو اس اکائی کو چلا رہا ہے. یعنی وزیر اعظم کے پاس وفاقی اسمبلی حکومت توڑنے کا اختیار ہے, اور چیف منسٹر کے پاس وزیر اعظم نہیں فیصلہ کر سکتا کہ سندھ کی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی. وہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیزالو کر سکتا ہے اپنی اسمبلی کو. اسی طریقے سے اگر الیکشن پورا وقت ہونے کے بعد ہوں گے تو کتنے دن کے اندر اندر الیکشن کرانا آئینی طور پہ بندش ہے اس کی. اگر جلدی ڈکلیئر کر دیے جائیں گے, ڈسالو کر دیے جائیں گے, تو پھر کتنے دن کے اندر کرانا ہے, کس نے الیکشن کرانا ہے, تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے, یہ سب چیزیں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آئین کے اندر موجود ہیں. صرف ایک آرٹیکل 140A موجود ہے مقامی حکومت کے بارے میں, اور وہاں پہ ایک اصول مرتب کر دیا گیا, اور آج تک کسی صوبے میں اس اصول کے اوپر عمل نہیں ہوا. کچھ صوبوں میں کچھ وقت کے لیے بہتر نظام آ گیا, کچھ میں بہت ہی کمزور نظام آیا, لیکن کبھی بھی مکمل طور کے اس کو اوپر عمل نہیں کیا گیا. اچھا, صلاح الدین نے کہا کہ چلتے چلتے اسد عمر ان کو ایسے نظر آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جو ہے نا مڈ وکٹ کے تھرو بھی شاٹ کھیل دوں. تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو پنجاب میں انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ, اور میرے لیے یہ بہت بڑا ایک لرننگ ہے. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں, یہ کیمرہ کی وجہ سے نہیں بول رہا, بند کمرے کے اندر بھی جب بیٹھے ہوتے تھے, عمران خان کا بے تحاشا یقین ہے کہ مقامی حکومت کا نظام طاقتور ہونا چاہیے. اور جب 2013 کے اندر ہم صوبائی حکومت جیتے خیبر پختونخوا میں, تو جو ایک بہت اچھا کام کیا گیا, ایک نسبتاً بہت بہتر مقامی حکومت کا نظام وہاں پر آیا. لیکن عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی 3.5 سال حکومت کی پنجاب کے اندر الیکشن نہیں ہو سکا. وہ کہاں سے ریزسٹنس آتی تھی وہ ایک الگ بحث ہے. اسی طریقے سے اسلام آباد مقامی حکومت کے نظام کے بغیر چلتا رہا. تو جناب, ہم نے کسی شخصیت کے اوپر اعتبار نہیں کرنا, کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے. وہ میں جب جوان ہوتا تھا, جو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, زیادہ تر لوگ اس کمرے کے اندر اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو کراچی کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا, چہرے نہیں نظام کو بدلو. ایسے ہی نا جی, چہرے نہیں نظام کو بدلو. تو اصل بات بھائی چہروں کی نہیں ہے, بات نظام کی ہے. نظام بدلنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مرتضیٰ وہاب کی بات کی, میں بالکل اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایک اچھا مقامی حکومت کا نظام ہو, ایک اچھا قانون ہو جس میں مقامی حکومت کے پاس اختیارات بھی ہوں, وسائل بھی ہوں, اور پھر ذمہ داری بھی ہو اپنے عوام کے سامنے, تو چاہے وہ کسی کی حکومت ہو, چاہے وہ مرتضیٰ وہاب میئر ہو, وہ اس سے بہت بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں بنسبت جو آپ کو اس وقت دیکھنے میں ملتا ہے. تو میں نے نہیں پڑھا تھا, لیکن صلاح الدین بتا رہے ہیں کہ وہ گلا کر رہے تھے, شکوہ کر رہے تھے کہ میرے پاس نہ اختیار ہے نہ وسائل ہیں. یہ حقیقت ہے, نہ ان کے پاس اختیارات ہیں, ان کے جو باس ہیں ان کے پاس سارے وسائل ہیں. دوسری, اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی خاص طور پہ جو ایک اور بحث چھڑی کہ ماحول اس وقت ایسا بن رہا ہے کہ بالکل اس بات کے اوپر اتفاق رائے پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کا جو جیسا اس وقت آئینی ڈھانچہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. لیکن جس چیز کو بہت زور و شور سے آگے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے چھوٹے صوبے. اور کراچی کے لحاظ سے کراچی سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہم براہ راست وفاق کو رپورٹ کریں. میں دونوں کی بات کرتا ہوں. بھائی یہ جو چھوٹے صوبوں والی کہانی ہے نا, اس کو کیونکہ عامر جان نے اتنی خوبصورت اردو میں بات کی ہے, تو میرے خیال میں پاکستان کی ایک وفاق ہونے کے ثبوت دینے کے لیے تھوڑی میں پنجابی کی بھی آپ کو مثال دے دوں کہ پنجابی میں اس کو بولتے ہیں نا کرن دیاں گلاں, کہ جب آپ نے نہ کرنا ہو نا تو پھر آپ کس قسم کی باتیں کرتے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں,
آپ جتنی مرضی بندوقیں کھڑی کر لیں اس کام کو کرنے کے لیے، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سندھ اور بلوچستان کو تقسیم نہیں کر سکیں گے۔ ابھی میں آخر میں ایک دوسری پہلو کے اوپر بات کروں گا جس وقت عالمی نظام کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو اس وقت اور بھی زیادہ کرنا ضروری ہے۔ اور صرف اتنا یہ کہوں گا کہ اس وقت ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تقسیم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس راستے کے اوپر جائیں گے تو آپ تقسیم کریں گے۔ آپ ایک سیاسی پروسیس چلائیں، آپ لوگوں کو آگاہی دیں، پاکستان کے عوام کے پاس جائیں، سارے پاکستان میں آپ عوام کے پاس اپنا مدعا لے کے جائیں، اپنا کیس لے کے جائیں، کراچی کے عوام کے پاس نکلیں، آپ کراچی کے عوام کو کنونس کر دیں، آپ لڑکانہ کے، سکھر کے، گوٹکی کے، بدین کے عوام کو یہ کنونس کر دیں کہ یہ ان کی بھلائی ہے کہ صوبے کے 2 ٹکڑے یا 3 ٹکڑے کر دی جائیں، وہ مان جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ضرور کیجئے۔ لیکن خدا کا واسطہ سیاسی کام کو زور، طاقت اور لاٹھی سے نہ کرنے کی کوشش کریں، ملک کمزور ہوگا، طاقتور نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو یہ کی جاتی ہے اور اگر صوبے بن بھی گئے، آج کل کیا جی فارمولہ ہے، کوئی 12 صوبوں کی بات ہو رہی ہے، 15 کی بات کر لیں، 16 کی بات کر لیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان میں کو 150 کے قریب اضلاع ہے، اس کا مطلب کہ چھوٹے صوبے بن بھی گئے، اگر 16 صوبے بھی بن گئے تو پھر بھی ہر صوبے کے اندر تقریباً 10 اضلاع ہوں گے، پھر بھی 9 اضلاع ایسے ہوں گے جہاں پہ صوبائی دارالحکومت نہیں ہے۔ تو اگر آپ چھوٹے صوبے بنانا بھی چاہتے ہیں، اور اس میں 1-2 صوبے ایسے ہیں جس میں میرے خیال میں کنسنسس کریٹ ہو سکتا ہے، سرائکی صوبہ ہے، اس کے اوپر کنسنسس میرے خیال میں ممکن ہے کریٹ کرنا پنجاب کے اندر۔ اسی طریقے سے ہزارہ صوبہ جو ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی اس کے لیے ووٹ ڈال چکی ہے اس کے حق میں، تو جہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں بے شک آپ یہ کر لیں۔ لیکن مقامی حکومت کا نظام ایک با اختیار نظام کی پھر بھی ضرورت ہوگی۔ اب براہ راست اس کی جو بات کر رہے ہیں، یار یہ جو ہے نا، میری منطق بالکل میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری سینٹ پیٹس کے پڑھے ہوئے، مجھے ابھی تک یاد ہے گورنر ہاؤس آئے تھے صدر بننے کے بعد زرداری صاحب پہلی دفعہ، اور پہلی تقریر انہوں نے جو کی تھی، انہوں نے کہا تھا آئی ایم اے کراچی بوائے، اور وہ ہے واقعی میں کراچی کے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، نواز شاہ سے ان کا خاندان کا تعلق ہے، بٹ ظاہری زندگی ان کی زیادہ تر یہاں پہ گزری ہے۔ مراد علی شاہ کراچی کا لڑکا، مرتضی وہاب کراچی کا لڑکا۔ آپ کے خیال میں ایک خراب نظام، ایک کمزور نظام جو ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، جہاں پہ کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہاں سیاسی طور پہ ان کو کراچی سے ووٹ نہیں ملتا، اس لیے سیاسی طور پہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کراچی خوش ہے یا نہ خوش ہے، وہ کراچی کی 1 سیٹ بھی نہ جیتیں تو وہ سندھ کی حکومت جیت سکتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن یہ آپ کو غلط فہمی کس نے پیدا کر دی کہ پنڈی اور اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت درد ہوگا آپ کے لیے، اور ایک بہت چھوڑ دیں، وہ الگ نکل جائے گی۔ سو اس لیے میرے خیال میں یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جو آخری بات میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا کہ آج کے وقت میں یہ اور زیادہ ضروری کیوں ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات میں نے پہلی دفعہ دہشت گردی عدالت لاہور کے باہر، جہاں ہر چند ہفتوں کے بعد ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے، ایک ہی ساتھ 7 مقدموں کی ہیرنگ ہوتی ہے ہمارے دہشت گردی کے، وہاں سے نکلا تھا میں، نیا یہ سائن ہوا تھا پاکستان اور سعودی عربیہ کا سیکیورٹی پیکٹ۔ اس کے بعد میں نے بات کی تھی کہ یہ بڑی بات ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک دکھاتا ہے آپ کو کہ پاکستان نے جس طرح بھارت نے پچھلے سال حملہ کیا اور پاکستان نے اپنی عسکری قوت دکھائی اور جس طریقے سے ٹکا کے ان کو جواب دیا، اس سے پاکستان کا دنیا کے اندر ایک ساکھ میں اضافہ ہوا کہ پاکستان ایک واقعی میں عسکری قوت ہے اور اس خطے کی ایک بہت بڑی عسکری حقیقت ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور سعودی عربیہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ بڑا قریبی رشتہ بھی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں آپ کہ یہ کرنے کے بعد پہلے انڈیا آپ کے خون کا پیاسا ہوا ہے، انہوں نے ابھی کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ہم نے روکا ہے، ختم نہیں کیا۔ وہ اس وقت بھی تلملا رہے ہیں کسی وقت بھی کہ کچھ پاکستان کے ساتھ کیا جائے۔ اس معاہدے کے بعد آپ براہ راست اسرائیل کا بھی نشانہ بن چکے ہیں، اور آپ ایران پہ حملے سے 1 دن پہلے دیکھا تھا نا، مودی صاحب اور نیتن یاہو ساتھ کھڑے ہوئے کیا تقریریں کر رہے تھے، عشق اور محبت کا جو اظہار ہو رہا تھا۔ سو وہ پارٹنرشپ ہے۔ اس وقت عسکری طاقت تو ہم، جیسے میں نے پہلے بولا، ہم دکھا چکے ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہماری کمزوری ہے اندرونی خلفشار، یہ ہے پاکستان کی کمزوری۔
پاکستان کو جوڑنا ہے، اور پاکستان کو جوڑنے کے لیے اندرونی خلفشار کو ختم کرنے کے لیے ایک تو شاید سب سے ضروری چیز جو فوری چیز ہے وہ جیسے میں نے کہا ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. سب جو عمران خان سمیت جتنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے باہر نکالیں، ساتھ بیٹھیں، ایک نئی میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کریں، پاکستان کو دوبارہ سے آئینی راہ کے اوپر چلائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ آپ پاکستان کے عوام کو بااختیار کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ طاقت اور وسائل کے اوپر کنٹرول عوام کے پاس جاتا جائے گا، اتنا پاکستان مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا پاکستان طاقتور ہوتا جائے گا. تو بنیادی آئینی ڈھانچے کی طرف آپ دیکھ لیں، عوام کی ضروریات کی طرف دیکھ لیں، بین الاقوامی صورتحال سے جو پاکستان کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں اس کی طرف دیکھ لیں، جو ایک ماحول بن گیا ہے ملک کے اندر جہاں پہ تقریباً سب لوگ اس بات پہ اب اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمارا آئینی ڈھانچے کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ وقت ہے ہمارے خیال میں کہ جس وقت اس کے اوپر کام کیا جائے. اسی لیے ہم نے ایسے لوگ جو ایک ساکھ رکھتے ہیں، جن کی اخلاقی ایک جرت بھی ہے، ایک ان کی اخلاقی ساکھ بھی ہے، لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ آپ سے کوئی ووٹ مانگنے نہیں آئے، اس لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی. اسی طریقے سے ہم دوسروں کے پاس جائیں گے. لیکن سب سے اہم جو کام ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے تو نہیں کرنی، نہ صلاح الدین اسمبلی میں، نہ عامر ضیاء ہے، نہ میں اسمبلی کے اندر ہوں. تو یہ تو انہوں نے کرنی ہے جو اسمبلی کے اندر ہیں آج، یا اگر اللہ کرے کہ آپس میں کوئی معاہدہ ہو جائے ایک نئے الیکشن کی طرف جائے، چاہے یہ الیکشن اسمبلی ہو یا اگلی الیکشن ہو اسمبلی ہو، کرنا تو انہوں نے جنہوں نے اسمبلی کے اندر ہونا ہے. تو ہم سیاسی پارٹیاں جو اسمبلی کے اندر اس وقت موجود ہیں، ہم عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ان سب کے پاس جائیں گے، تمام سیاسی پارٹیوں کے اوپر جائیں گے اور ان سے یہ درخواست کریں گے کہ بھائی آپ صرف اپنے جو منشور میں آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ خدا کا واسطہ صرف اس منشور پہ عمل کر کے اس پہ دستخط کر دیں. اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں اس اسمبلی کا ایک طاقت کا ہم نے یہ اظہار ضرور دیکھا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ بے توقیر اسمبلی ضیاء الحق کی وہ مجلس شورا کے بعد سے کوئی نہیں آج تک گزری. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جب اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور اقتدار کو طوالت دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آنن فانن راتوں رات آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں. تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس آئینی ترمیم کرنے کی طاقت موجود ہے، تو اتنی ترمیمیں آپ نے اپنے لیے کر لی، اب خدا کا واسطہ ایک ترمیم عوام کے لیے. For more updates, subscribe now and press bell icon.